नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेगौर। आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज़ बरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगाह तज़िया कर अदरीस नाज़ साहब। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आप इस हवाले में क्या कहेंगे? समीर, मतलब मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। उसकी मैं वजाहत करता हूँ कि मैं दुखी क्यों हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लाहौर का दौरा किया है और उस दौरे के दरमियान उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने जिनाह हाउस, कोर कमांडर हाउस और जितनी भी हमारी फौजी तनसीबात थी, शहादा की यादगार थी, उनको मस्मार किया, उनकी बेहुरमती की, बहुत कुछ किया उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अच्छा, एक तरह से ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जिन लोगों ने भी वो कार्रवाई की, ऐसा घिनौना खेल खेला, हमारे शहादा की यादगारों को मिसमार किया, उनको जला दिया जी, वहाँ पे जो हमारे शहादा के मुजस्मे थे उनके साथ भी हुर्मती की और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया को जला दिया बुरी तरह से। ये जो कुछ भी किया इसको कोई भी जी होश, जी शऊर, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इसकी तायद नहीं कर सकता, इसको कंडम करेगा। लेकिन एक बात जहाँ पे मैंने कहा कि मुझे तासुफ है, मुझे अफसोस है इस बात पे, जरा सोचिएगा कि वो लोग आज जब उन जेल में ना उनकी शनाख्त का पीरियड था, शनाख्त पीरियड हुई है, उसमें जो जज साहब हैं वो गए हैं उनको पहचानने के लिए, तो उनमें से मोस्टली जो हैं वो शरीफ घरानों के लड़के हैं। उनमें से 80% से 90% वो बच्चे हैं, वो नौजवान हैं, वो लोग हैं जिनका ताल्लुक एक सोबर फैमिली से है, अच्छी फैमिली से है, उनके बच्चे हैं। अच्छा, सोचने की बात यह है कि आपकी रियासत की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी कैसी तरबियत कर दी, उनकी कैसी ज़हन साजी कर दी कि वो बच्चे दहशतगर्द बन गए। मुझे बताइए, क्या वो बच्चे दहशतगर्द हैं? उनकी फैमिलीज का ताल्लुक दहशतगर्द फैमिली से है? क्या उनके आबाओ-अजदाद ने क्या हमें पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां नहीं दी? वो लोग सोच भी सकते थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं या पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जा सकते हैं। उन नौजवानों की जो जहन साजी की है जनाब इमरान खान और उनके लोगों ने, मतलब शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ये जिन लोगों ने जहन साजी की और उन्हें कहते थे कि अगर इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये सबसे पहले बोला था मुराद सईद ने कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और अगर हमारी रेड लाइन को टच किया गया तो हम ये करेंगे। भाई, हमारी रेड लाइन तो पाकिस्तान है, हमारी रेड लाइन तो पाकिस्तान के इदारे हैं, हमारी रेड लाइन तो पाक आर्मी है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारी रेड लाइन तो इमरान खान है, अगर हमारी रेड लाइन को टच किया गया तो फिर आप देखिएगा हम क्या करते हैं। ये जहन साजी कर दी गई उन बच्चों की, उन नौजवानों की। आज उन नौजवानों के खिलाफ, उन फैमिलीज के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत, दहशतगर्दी की दफात के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। वो लोग अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। अच्छा, उनमें से जो मैं बार बार कहता आ रहा था कि जिन बच्चों के छोटे छोटे मुकदमात में भी नाम आ गए ना, उनको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो ना मुल्क में जॉब करने के काबिल है, ना वो बाहर जाने के काबिल हैं। मतलब वो एक दहशतगर्द का लेबल लग गया उन पे, एक टाइटल मिल गया उनको। अब ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई, पहली बात तो ये कि ये लोग ऐसे माहौल में रहने के आदी नहीं थे। अच्छा, चले सबको एसी ना भी मुयस्सर हो, मेरे ख्याल में तो सब लोग, सारे ये नौजवान जो थे वो उस क्लास से ताल्लुक रखते थे, मतलब लोअर मिडिल क्लास से ना भी हो तो मिडिल क्लास से जरूर है, मतलब लोअर मिडिल क्लास से नहीं होंगे, ये मिडिल क्लास में डेफिनेटली ये लोग थे। उन लोगों को इस्तेमाल किया गया है। इनमें कोई भी गरीब नहीं था, लोअर मिडिल क्लास के नहीं थे, मिडिल क्लास के बच्चे थे जिनको वहां तक ले जाया गया है, आर्मी के खिलाफ ले गए। अच्छा, वहां पे जो खवातीन थी वो भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती थी। मैं नहीं कहता कि वो अमीर घरानों से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो भी लोअर मिडिल क्लास की नहीं जिन्होंने वहां से बर्तन चुराए हैं और ये कहा है कि ये भी तो जिन लोगों ने जिस नौजवान ने वहां से मोर चुराया है, तो ये गरीब लोग नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास से भी उनका ताल्लुक नहीं था, मिडिल क्लास ये थे, ये सारे के सारे जिन्होंने ये इस कार्रवाई में, इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में, इस काबिल मुजम्मत कार्रवाई में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है। अच्छा, इनके खिलाफ आर्मी एक्ट के खिलाफ तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी एक्ट के तहत आर्मी की अदालतों में इन पे मुकदमात चलने चाहिए और बड़ी जल्दी उनका फैसला आना चाहिए। उसकी वजह ये कि जैसे त्यारे जला दिए गए हैं हमारे, वो जंगी त्यारे जिन्होंने इस मुल्क के दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, वो त्यारे जला दिए। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह बानी पाकिस्तान की जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी उनको जला दिया बड़ी बेदर्दी के साथ। इनको कैफरे करदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समीर, मेरा एक सवाल है,
کیا سچ مچ یہ دہشت گرد ہیں؟ کیا سچ مچ یہ غدار ہیں اس ملک کے؟ ان کی فیملیز جو ہیں وہ اس وطن کی غدار ہیں؟ یہ بڑے ایک سوالیہ نشان ہے، سوچنے والی بات ہے جی۔ وہ لوگ ابھی تک میرے خیال کے مطابق کیفر کردار کو نہیں پہنچے جنہوں نے ذہن سازی کی۔ عمران خان صاحب تو بنی گالہ میں یا زمان پارک میں بڑے محفوظ بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب زمان پارک میں اور بڑے مزے سے ہیں۔ اچھا، ان کو تو پوری ان کے ارد گرد آج بھی ان کے کارکنوں کی شیلڈ ہے ان کے ارد گرد۔ اللہ کا لاکھ شکر کہ اب جا کے ریاست کو ہوش آیا، انہوں نے بنی ادھر زمان پارک میں آپریشن کیا اور تجاوزات ہٹائی ہیں۔ اب انہوں نے اچھا، وہ تو ایک علاقہ غیر بن گیا تھا۔ وہ میں بار بار کہتا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان میں یہ میں نے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب زمان پارک اور بنی گالہ کو انہوں نے بالکل 9-0 کے لیول پہ ایک علاقہ غیر بنا دی ہے، ممنوع علاقہ بنا دیا، ایسا علاقہ بنا دیا جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک کے آرمی، رینجرز، ہمارے ملک کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے وہاں جا ہی نہیں سکتے، ان کو آپ جانے نہیں دیتے، عام شہری تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب خود کو ایک پارٹی کا، ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ثابت کریں۔ یہ جو انسانی ڈھال انہوں نے اپنے ارد گرد اکٹھی کر رکھی ہے اپنے کارکنوں کی شکل میں، اب کارکنوں کو ذرا دیکھیں نا، ان کا جا کے حال دیکھیں۔ میرا دل دکھی ہے ان کارکنوں کے لیے۔ عمران خان صاحب اپنے کیے کو بھگتے نا، یہ ذہن سازی ان لوگوں نے کی ہے۔ اب عدالتیں سارا ریلیف تو عمران خان کو دے رہی ہیں۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان ان کارکنوں کے لیے کیوں نہیں بول رہے؟ ان کے لیے کیوں نہیں ان کی آواز اٹھ رہی؟ ان کے لیے سموٹو ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ ان کارکنوں سے کروا دیا گیا ہے یہ صرف دہشت گرد کر سکتے ہیں، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ نہیں کر سکتے۔ احتجاج یہ نہیں ہوتا۔ احتجاج کیا ہوتا ہے؟ آپ نعرے بازی کریں، آپ جائیں اپنے تقاریر کریں، جو بھی آپ اپنا مدعا بیان کیجیے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ہم پوری دنیا میں جب پروٹیسٹ ہوتا ہے اقوام متحدہ کے دفاتر، تو کیا اقوام متحدہ کے دفتر کو جلا دیا جاتا ہے؟ وہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ نے کتبے اٹھائے ہوتے ہیں اقوام متحدہ کے دفاتر، آپ اپنے جاتے ہیں متعلقہ جس ملک کے خلاف آپ کا ایجیٹیشن ہے اس ملک کے سفارت خانے کے سامنے جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے آرمی کے کسی آفیسر کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، آپ جائیں جی ایچ کے سامنے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کریں، آپ کتبے کے ذریعے انہیں بتائیں کہ آپ کا میسج کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اس پہ حملہ کر دیں، بالکل ایسے جیسے غیر ملک کا آپ کے دشمن ملک کی فورس آ گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج اس کو جلا کے راکھ کر دینا۔ آرمی نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، وہاں انہیں دہشت گردوں کی طرح وہاں ٹریٹ نہیں کیا۔ اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا مدبرانہ فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں لے کے عدالتوں کے ذریعے ان کو سزا ہو ان کے کیے کی۔ اب ایک ٹرائل ہے، وہاں پہ یہ لوگ اپنے جرائم کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں جی، اب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو ہماری لیڈرشپ نے گمراہ کیا، ہمیں تو لیڈرشپ نے کہا کہ آپ کور کمانڈر ہو جائیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ان کی پارٹی کے تھے، آج ان کے اسٹیٹمنٹ سن لیں، وہ سارے کے سارے لوگ، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میری پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اب جو فوٹوز سامنے آ رہے ہیں ان کے کارکن ہیں، ان کے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں یا ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں جی، وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ چلو ادھر کرو، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو آپ ایک پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ ایک دہشت گرد تنظیم بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے تحریک طالبان کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ مذہبی پارٹی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ملک میں جلاؤ گراؤ۔ تو بھائی انہوں نے تو آپ کا عشر شیر بھی نہیں کیا تھا اور آپ نے انہیں کالعدم قرار دے دیا تھا۔ عمران خان صاحب سے پوچھنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اب دیکھیں نا پوری دنیا کے لوگ عمران خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے باہر نکل آئے ہیں، امریکہ کے سینیٹرز نکل آئے ہیں، اسرائیل میں قرارداد منظور ہوئی ان کے خلاف، ان کی سابق جو مسز ہیں جمائمہ خان، ان کا برادر ان لا سابق، وہ نکل آئے اور عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے۔ اچھا بھائی، اس ملک میں صرف عمران خان کو بچانا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہزاروں کارکن جن کی ذہن سازی انہوں نے کر کے دہشت گرد بنا دی ہے، جن پہ آج دہشت گردی ایکٹ اور غداری ایکٹ کے تحت مقدمات ہیں اور فوجی عدالتوں میں چلے گئے، میرا دل تو ان بچوں کے لیے رو رہا ہے۔ بھائی وہ دہشت گرد نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی دہشت گرد نہیں تھا، اس ملک کے محب وطن تھے، وہ محب وطن پاکستانی تھے، ان کی کیسی آپ نے ذہن سازی کر دی؟ یہی کرتے ہیں ہماری مذہبی جماعتیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک نوجوان آپ جیسا سیدھا سادہ پاکستان سے محبت کرنے والا، اسلام سے محبت کرنے والا، اپنی فوج سے محبت کرنے والا، اپنے اداروں سے محبت کرنے، اس کی ذہن سازی کر دی جاتی ہے کہ اس ملک کو فوج لوٹ کے کھا گئی، اس ملک کو فلاں لوٹ کے کھا گیا، اس ملک کو فلاں لوٹ کے کھا گیا، اور جو لوٹ کے کھا گیا وہ غدار ہے اور غدار واجب القتل ہے، جا کے آپ اسے قتل کر دیں۔ یہ نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں میرا رونا ایک ہی، اگر کوئی اس کو سمجھ لے، یہ جو نوجوان ہیں یہ دہشت گرد نہیں تھے، لیکن
افسوس کی بات ہے کہ یہ دہشت گرد بن گئے. انہوں نے وہ کام کیا جو بھارت کے سورما نہیں کر سکے, جو بھارتی فوج نہیں کر سکی, ان سے وہ کام لیا گیا. یہ افسوسناک بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اسے قطعی طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کو کسی قسم کا ریلیف دے دیا جائے. لیکن سوچنے والی بات صرف اتنی ہے کہ جو لوگ اس سطح پر انہیں لے آئے ہیں, جن لوگوں نے, جن لیڈرز نے, نام نہاد لیڈرز نے ان کو اس بات پر اکسایا اور تیار کر دیا کہ آپ جائیں جا کے ہمارے آرمی کی تنصیبات کو, اس ملک کی سب سے اہم تنصیبات کو جا کے جلا دیں. آپ پاکستان کے سارے وہ جنگی طیارے جو ہمارے ایک سمبل ہیں ہماری جرت کا, ہماری شجاعت کا, ہماری دلیری کا ایک سمبل, جائیں جا کے ان کو جلا دیں. یہ کس نے حوصلہ دیا؟ بھائی ان کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. آج جب وہ رپورٹس آئیں سامنے کہ وہاں شناختی پریڈ میں وہ نوجوان کیسے چیخ رہے تھے, وہ بیچارے, ابھی وہ ٹرائل بہت لمبا ہونے والا ہے, بہت زیادہ تعداد ہے نا, تو ایک دن میں 2 دن میں اور شاید اس میں کئی ہفتے لگ جائیں ان کا شناخت ہونے میں. اچھا, جب ان کی شناخت ہوگی پھر اس کے بعد ان کا وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جائیں گے, پولیس ریمانڈ پہ جائیں گے, وہاں پولیس ان سے انویسٹیگیشن کرے گی, اور جیسے ہماری پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے ان کو تو دہشت گرد اور غداروں کی طرح ٹریٹ کیا جانا نا. تو کیا وہ لوگ جو ہیں ایمانداری سے بتائیں وہ کسی کام جو کے رہیں گے, اور اس کے بعد پھر جب ان کا عدالتی کارروائی ہوگی, ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد سزا پائیں گے, تو مجھے بتائیے کہ وہ پوری زندگی نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہیں؟ اب یہ ہوا اس ملک میں. عمران خان, تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ نے یہ کیا ان نوجوانوں کے ساتھ. اچھا, چونکہ آپ اس سے محفوظ ہیں نا, آپ کا گھرانہ محفوظ ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. اور بھائی وہ سینکڑوں گھر برباد ہو گئے ہیں جی, سینکڑوں خاندان برباد ہو گئے ہیں, سینکڑوں خاندانوں پر غداری اور دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے. ان لوگوں کی, ان خاندانوں میں اب سرکاری جابز نہیں جائیں گی, وہ لوگ جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے ٹرائی کریں گے. تو جیسے ہی فیملی ڈیٹا نکلے گا تو اس میں آ جائے گا کہ اس فیملی میں تو دہشت گرد ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے GH کو آگ لگائی تھی, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی تھی. کوئی دنیا کا ملک انہیں ویزا دے گا اس فیملی کو؟ تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں. ان نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, ان فیملیز کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میرا تو اب جی نہیں چاہتا کہ میں کیمرے کی طرف منہ کر کے تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں. میں بار بار یہی کہتا تھا, یاد رکھیے گا عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے, اس جواد فواد چودھری نے, اب فواد چودھری کا حال دیکھے کہ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے ہم لوہے کے چنے ہیں, ہم یہ ہیں, ہم آہنی دیوار ہیں, ہم چھین کے لیں گے آزادی, یہ فواد چودھری کے ڈائلاگز ہیں. تمہارا باپ بھی دے گا آزادی. اور وہ بے شرم آدمی جیسے بھاگا ہے, جیسے وہ بھاگا ہے, یہ مقام شرم ہے اور مقام عبرت ہے. یہ لوگ ایسے ہیں. لیکن فواد چودھری تو چلے کہیں نہ کہیں اس کے سہولت کار موجود ہیں, عدالتوں میں بھی, اداروں میں بھی ان کے سہولت کار موجود ہے. پیسہ ان کے بے پناہ, انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے. وہ پیسے خرچ کریں گے کہیں نہ کہیں تو وہ ریلیف لے لے گا. فواد چودھری لے لے گا, شاہ محمود قریشی لے لے گا, یہ لوگ تو لے لیں گے ریلیف. عمران خان تو خیر اس کی تو بات ہی جانے دینا, پوری دنیا اس کے سامنے ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی, اس کو تو ریلیف مل جائے گا. مجھے بتائیے, میں ان فیملیز کی بات کر رہا ہوں, یہ سینکڑوں خاندان ہیں, ہزاروں نہ بھی ہوں تو یہ ویسے تو ہزاروں خاندان بنے ہیں, لیکن یہ سینکڑوں خاندان ہیں, 1500 1600 2000 4000, یہ ہزاروں خاندان بن رہے ہیں, سینکڑوں خاندان. اور یار ان کا کیا بنے گا ذرا آپ غور کیجئے. اس لیے سمیر, آپ جیسے نوجوانوں سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, وہ تحریک طالبان پاکستان ہو, وہ مسلم لیگ نون ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی, وہ تحریک انصاف ہو, وہ MKM ہو, یہ لوگ آپ کے سگے نہیں ہیں. یہ تو اپنی جان چھڑا لیں گے. عمران خان صاحب نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ان دہشت گردوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, انہوں نے انکار کر دیا تھا. اب تو ادارے ایک ایک فوٹو ہی سامنے لا رہے ہیں نا کہ یہ پہچانو یہ تمہارے کارکن نہیں ہے, تم کہہ رہے ہو یہ دہشت گرد ہیں, یہ بلوائی جو ہے میرے ہیں ہی نہیں. ان کی ذہن سازی تم نے کی ہے زمان پارک میں, اور پچھلے 1 سال سے تم ان کی ذہن سازی کر رہے تھے. اب عمران خان صاحب مانے یا نہ مانے, یہ سارا کیا درا ان کا ہے. یہ ذہن سازی انہوں نے کی تھی, یہ برین واشنگ انہوں نے کی ہے. تو بار بار میں کہتا ہوں, ہمارے یہاں پنجابی کا ایک محاورہ ہے, برے نہ مارو برے دی ماں نو مارو. اگر آپ تل گئے کہ آپ نے برے کو بھی مارنا ہے, لیکن یار اس کی ماں کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. آپ عمران خان کو کٹہرے میں لائیں, اس سے سب سے پہلے پوچھیں کہ تم نے یہ ذہن سازی کی ہے, سب سے بڑے دہشت گرد تم ہو, سب سے بڑے غدار تم ہو. ان بچوں کو اس حال تک تم لائے, ان فیملیز کو اس دردناک اور عبرتناک انجام سے تم نے 2-4 کیا ہے, اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. ان بچوں کو کیفر کردار تک پہنچا دینا, ان کو کڑی سزائیں دے دینا, یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. عمران خان کو اپنے کیے کا ہر صورت جواب دہ ہونا پڑے گا, اور وہ جائے عدالتوں میں, وہ جائے آرمی ایکٹ کے تحت, اسے بلائیں آپ
اور اس سے ضرور حساب لیں اس بات کا. میرے خیال میں اگر آپ نے اس سے حساب نہ لیا تو پھر وہ سعد رضوی ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، وہ بلاول بھٹو زرداری، وہ اپنے کارکنوں کو اس طرح سے اشتعال دلوا کے ان سے ایسی دہشت گردی کی اور غداروں والی کاروائیاں کرواتے رہیں گے. پھر اس ملک میں یہ سب کچھ چلتا رہے گا. اگر آپ برے کو مارتے رہے، برے کی ماں کو آپ چھوڑتے رہے، تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے، پھر پاکستان میں ایسی دہشت گردی والی کاروائیاں ہوتی رہیں گی. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.